बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान के गांव में कुंवारी लड़कियों को शादी से एक दिन पहले ऐसा क्या काम करना पड़ता है जिसकी वजह से वो शादी की रात ही हामला हो जाती हैं। आज भी हमारे गांव में पंचायत लगी हुई थी। मैं बिल्कुल खामोश गुमसुम सी बैठी हुई थी। सामने कुर्सी पर हमारे गांव का जागीरदार बैठा था। कहने लगा, आज तक जब इस गांव में रीतो रिवाज नहीं बदले तो क्या तेरी बेटी आसमान से उतरी है जमाले। मैं अपनी जगह खड़ी थी, घूर घूर कर उस जागीरदार की तरफ देख रही थी जो घटिया और फरसूदा रस्मों का दिन दादा था। मैं शहर से पढ़कर आई थी, इसलिए चाहती थी कि इन घटिया रस्मों को खत्म कर दूं। लेकिन ये जागीरदार पंचायत लगाकर बैठ गया। कहने लगा, तेरी बच्ची ने 4 जमातें क्या पढ़ ली, अब क्या वो हमें बात पढ़ाएगी? वो बताएगी हमें क्या करना चाहिए। देख जमाले, तेरी बेटी के लिए मैं गाँव का कोई भी रीत रिवाज नहीं बदलूंगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वही पत्थर पर लकीर है, समझा? और समझा दे अपनी बेटी को, ज्यादा जबान दराजी की जरूरत नहीं है, वरना हमें जबान काटनी भी आती है। ये कह के वो जागीरदार और गांव के कई बुजुर्ग मुझे घूरती हुई खश्मगीन निगाहों से देखते हुए मेरे घर के सेन से उठाकर जा चुके थे। उनके जाते ही मेरा बाप आंसू बहाता हुआ मुझसे कहने लगा, क्यों मुझे पूरे गांव के सामने जलील कराने पे तुली हुई है कम्बा? तुझे क्या इसलिए तालीम दिलवाई थी कि तू हमारी ही रिवायात के खिलाफ महाज खड़ा कर दे? देख, अगर तूने जागीरदार की बात ना मानी तो जो तेरे साथ होगा वो तो होगा, लेकिन तेरी छोटी बहनों पर कोई थूकेगा भी नहीं, कोई उनसे शादी नहीं करेगा। इसलिए ये रस्म तो तुम्हें हर कीमत पर निभानी पड़ेगी। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। मैंने कहा कि अब्बा मेरा गला दबा दे या कुएं में फेंक दे, लेकिन मैं ऐसी घटिया रस्म नहीं निभाऊंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा बाप मुझे मारने के लिए लपका। मेरी माँ फौरन बीच में आकर मुझे पीछे धकेल कर कहने लगी, जमाल तू जा यहाँ से, इसकी हड्डी पसली तो मैं आज तोड़ दूंगी। देखती हूँ कि ये कैसे इनकार करती है। इसकी गज भर लंबी जबान आज मैं तेरी ही काट के रख दूंगी, और अगर मुझे पता होता कि शहर जाकर 4 जमातें पढ़ने से इसका दिमाग खराब हो जाएगा तो कभी भी इसे तालीम ना दिलवाती। मैंने कहा, अम्मा अगर तू तालीम ना दिलवाती तो तेरा क्या ख्याल है मैं किसी बेजबान जानवर की तरह इन रस्मों की भेंट चढ़ जाती? हरगिज नहीं, मैं तब भी यूं ही इख्तलाफ करती। यह सुनना था कि मेरी माँ ने मेरे मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, चल अंदर। ये कहकर दोनों ने मेरा बाजू जोर से दबोचा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गए। मुझे कमरे में बंद किया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मैं बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। मैंने कहा, अम्मा मुझे यूं बंद दरवाजे से मेरी खामोश जबान नहीं कर सकती, मैं अपने हक की खातिर आवाज उठाऊंगी। लेकिन मेरा चीखना चिल्लाना बोलना सब कुछ दम तोड़ चुका था। मेरे घर वालों पर तो जैसे मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं था। कहते थे कि रस्म तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी। मैं सोच चुकी थी कि अगर मेरे घर वालों ने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं अपने होने वाले शौहर से बात करूंगी। मुझे ऐसी कोई भी रस्म नहीं निभानी। मैंने आखिरी धमकी अपने घर वालों को दी कि मैं निकाहनामे पे साइन ही नहीं करूंगी, ना ही कबूल व ईजाद करूंगी जब तक मैं अपने होने वाले शौहर से बात ना कर लूं। ये सुनना था कि मेरे बाप का पारा हाई हुआ था तो कहने लगा कि तू क्या चाहती है, 4 दीवारी में होने वाली बात गांव के हर घर में वीरानी हो जाए, हर घर में दोहराई जाए? अरे क्यों मेरी इज्जत की पगड़ी उछालने पे तुली हुई है? तू क्या समझती है, क्या करमदीन को इस बात का इल्म नहीं है? उसे भी पता है, लेकिन वो तुम्हारी तरह सरफिरा नहीं है। उसे पता है कि गाँव के रीत रिवाज हर सूरत निभाने पड़ते हैं। उसे कोई एतराज नहीं है इस बात पर। ये सुनकर मुझे अपने मंगेतर की मैट्रिक पास होने पे भी शुबा होने लगा। अगर किस्मत से उसने 10 जमातें पढ़ ही ली थी तो कम से कम इस बात का कुछ तो सबूत देता। ये क्या जाहिलों की तरह जो जागीर ने कह दिया उसके सामने सर झुका लिया? अरे वो कोई खुदा थोड़ी है जिसकी पैरवी करना हम पर फर्ज है। मैं अकेली अपने हक पर खड़ी थी, लेकिन मेरे मुखालिफ जागीरदार समेत पूरा गाँव था, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी। 4 दिन के बाद मेरी शादी थी, लेकिन जागीरदार की रीत और रिवाजों के तहत मुझे शादी से एक दिन पहले जागीरदार के घर जाना था। लेकिन मैं जानती थी कि वहां रीत रिवाजों के नाम पर कौन से घिनौने काम होते हैं, इसलिए मैं इस बात पर इनकार कर दिया और इस बात पर ही तूफान बर्पा हो चुका था। मैं मुल्तान के करीब एक गांव में रहती थी और शुरू से ही मुझे तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। लेकिन हमारे गाँव में 10वीं जमात के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं थी। जब मैंने 10वीं जमात अव्वल नंबर पर पास की तो मैंने अपने अब्बा से यही जिद की कि मुझे तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान जाना है ताकि मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूं। लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और कहने लगे 10 जमातें भी बहुत हैं, हमारे खानदान में तो कभी लड़कों ने इतना नहीं पढ़ा जितना तू पढ़ गई है, बस अब घरदारी सीख। लेकिन मेरा शौक तो जुनून पकड़ता जा रहा था। मैं रोने लगी, अब्बा की मिन्नत समाजत करने लगी। शायद मेरा रोना धोना मेरे बाप से देखा नहीं गया था, इसलिए उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैं मुल्तान के कॉलेज में पढ़ने लगी। क्योंकि मुझे वकील बनने का शौक था, इसलिए मैंने वकालत पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे शुरू से ही अपने गाँव की उल्टी सीधी रस्म और रिवाज से इख्तलाफ था। मैं चाहती थी कि मेरे पास वकालत की डिग्री आ जाए ताकि मैं अपने गांव से ऐसी फरसूदा रस्मों का खात्मा कर सकूं। पर हुआ ये, जब 14 जमातें पढ़ने के बाद मेरे अब्बा ने ये कहा कि मैं आगे लॉ पढ़ना चाहती हूँ, तो क्योंकि मैं 14वीं जमात में भी नंबर इम्तियाजी से पास किए थे
اس لیے ابا نے جاگیردار سمیت گاؤں کے کافی مہمانوں کو گھر میں دعوت دی تھی۔ جب میں نے اپنی اگلی فرمائش ابا کے سامنے رکھی تو جاگیردار بھی ابا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور یہ سن کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہ لڑکی تو نے وکیلن بن کے کیا کرنا ہے؟ میرے دل میں شروع سے ہی اس جاگیردار کا نہ تو کوئی روب تھا اور نہ ہی خوف۔ میں نے سیدھا سیدھا اپنا مقصد بتا دیا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے گاؤں کی بہت سی ریتوں رواجوں سے اختلاف ہے، جس کی نہ تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی قانون۔ مجھے ایسی روایات ختم کرنی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جاگیردار تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا، جمال، اس کی بات سنی تو نے اپنی بیٹی کی باتیں؟ ارے یہ ہمارے پرکھوں کی ریت رواجوں کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ملتان کے جس کالج میں یہ پڑھائی کرنے جاتی ہے وہیں اس نے کوئی چکر بھی چلایا ہوگا۔ اب دیکھ لینا، یہ اپنے بچپن کے منگیتر سے شادی سے بھی انکار کر دے گی۔ جاگیردار نے یہ بات کہی تو میں نے فوراً سے کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میرے باپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور میں ملتان میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، اپنے باپ سے اختلاف کرنے نہیں۔ مجھے رسموں پر اعتراض ہے، اپنے منگیتر سے شادی کرنے پر نہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کالج میں تعلیم حاصل کر کے جانے والی لڑکی وہاں جا کر چکر ہی چلاتی ہے۔ کالج میں جانے کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ مخالف جس سے دوستیاں کرنا۔ جاگیردار تو میری بات سن کر اور میرا اعتماد دیکھ کر ہکا پکا رہ گیا تھا۔ پہلی بات، اس بات سے میرے ابا کا سر ضرور فخر سے بلند ہوا تھا، اور مجھے واقعی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بچپن سے میری منگنی میرے تایازاد کے گھر طے تھی۔ وہ ایک شریف نوجوان تھا، میں بھلا کیوں اعتراض کرتی؟ مجھے اختلاف تو گاؤں میں ہونے والی گھٹیا رسومات پر تھا۔ ابا کہنے لگے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ بچپن کے منگیتر کو چھوڑ دے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بچی میری اس بات پر اختلاف کر ہی نہیں سکتی۔ جاگیردار کہنے لگا، تو پھر اس لڑکی کو اعتراض کس بات پر ہے؟ میں نے کہا، مجھے اعتراض شادی کی رسومات پر ہے۔ میں نے کہا، بھلا یہ کیا کہ گاؤں کی کنواری لڑکی شادی سے ایک دن پہلے جاگیردار کے گھر پر جائے اور وہ اسے اپنے کمرے میں رکھے تاکہ وہ لڑکی شادی کی پہلی رات حاملہ ہو جائے؟ یہ سن کر تو جاگیردار کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہاں موجود باقی کے گاؤں والے مرد اور خواتین مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ سب ریت ہے، اور ہمارے گاؤں میں برسوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، جو کنواری لڑکی اپنی شادی سے پہلے جاگیردار کو خوش کرتی ہے اس کی گود ہری رہتی ہے۔ میں نے کہا، یہ زنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جسے آپ لوگ خیر اور برکت سمجھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر ہر کوئی مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ کہنے لگے، یہ لڑکی ہمارے بزرگوں کی قائم شدہ رواجوں کو گناہ کہہ رہی ہے، اسے تو ایسی سزا دینی چاہیے کہ پورا گاؤں اس کی موت پر کانپ اٹھے تاکہ ایسی غلطی کوئی اور لڑکی نہ کر سکے۔ لوگوں کے استعمال میں آئے میری ماں مجھے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اب یہ لوگ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تجھے کس نے کہا کہ یہ سب کہنے کے لیے؟ میری ماں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ باہر شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں والی میری بات سمجھنے کے بجائے الٹا مجھے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہ ان کی جہالت کی انتہا تھی۔ بہرحال 1 گھنٹے کے شور شرابے کے بعد یکدم سناٹا سچا گیا تھا۔ میرے والد صاحب میرے کمرے میں آئے، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اس کی زبان نے آج وہ آگ لگائی ہے کہ کل ہی مجھے کرمدین کو اور اس کے گھر والوں کو بلا کر اس کی شادی رکھنی پڑے گی، کیونکہ جاگیردار کا حکم ہے کہ اس سے پہلے کہ لڑکی ہمارے خلاف سر اٹھائے اسے اس کے گھر کا کرو، اور وہ بھی ساری ریت رواجوں کے ساتھ۔ یہ سن کر میں تل ملا سی کہ میں نے کہا، ابا، میں ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گی، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ لیکن اگلے ہی روز میرے گھر پر پنچایت لگ چکی تھی۔ کرمدین سے میری شادی طے پا چکی تھی، لیکن پنچایت میں یہی کہا گیا کہ ہم کسی صورت اپنے ریت رواجوں کو بدلیں گے نہیں، اور یہ لڑکی بھی ہمارے ریت رواجوں کی پاسداری کرے گی۔ میرے انکار پر مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ مجھے لگا کرمدین 10 جماعتیں پاس ہیں، میری بات کو سمجھے گا، لیکن میری ماں نے مجھے اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت اختلاف نہیں کرے گا۔ میں اکیلی تھی لیکن حق پر تھی، میں کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا میری ماں میرے اس موقف کو سمجھے گی۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، مگر میری شادی سے 1 دن پہلے میری والدہ نے مجھے عروسی لباس پہنایا اور چلی گئی۔ کہنے لگی، اسے بنا کسی چور چرا کے تم پہن لو، ورنہ جو تماشا لگے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہاں تو یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، یا مجھے کوئی زہر لا کر دے دے اور میں وہ کھا لوں۔ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا وہاں نہ کوئی روشن دان تھا، نہ ہی کھڑکی کہ میں یہاں سے بھاگ سکتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن موت سے پہلے جو عبرت ناک سلوک میرے ساتھ کیا جانا تھا مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ جانے ہمارا معاشرہ کب اس جہالت سے باہر نکلے گا؟ ہم کب جاگیرداروں کو اپنا خدا سمجھنا چھوڑ دیں گے؟ یہ پنچایتی نظام ختم ہوگا جو کہ سراسر عورت کے ساتھ ہی ہر قسم کی زیادتی کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں مرد ہی ہر قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور انصاف نہ کر سکیں۔ اگر فرض کرو مرد کو کرنا پڑے اور اس کی ادائیگی نہ کر سکے، تب بھی اس کے بدلے میں عورت ہی کو فرض کی ادائیگی کی صورت میں مول ہو کر کسی کی زر خرید غلام بن کر رہنا پڑتا ہے، یا اگر باپ بھائی سے قتل ہو جائے تو خون بہا میں بھی عورت ہی دوسرے کے گھر کی غلامی کے لیے چنی جاتی ہے۔ جانے کب یہ ظلم اور ستم عورت کے اوپر سے ختم ہوگا؟
معاشرہ ترقی کر رہا ہے لیکن عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیاں دور جہالت سے جاری ہیں اور اب تک ریت رواجوں کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ کیا فرق ہے ان عورتوں میں جو دور جہالت میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کی شکل دیکھ کر 10 مردوں میں سے یہ بتاتی تھیں کہ یہ اس کا باپ ہے۔ اب بھی ایسی گھٹیا رسمیں گاؤں میں جاری ہیں اور ان کی کوئی بھی روک تھام نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ میں بھی جانتی تھی کہ میرا بھی انجام برا ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شام کو جب میری ماں نے دروازہ کھولا اور مجھے اسی سادہ لباس میں دیکھا تو غصے سے مجھے کہنے لگی، کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانا چاہتی ہے؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں مجھے تھوڑا سا زہر لا دے پر میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ کہنے لگی، خدا کے لیے دلہن بن کر چلی جا جاگیر کے پاس، بات بس ایک رات کی تو ہے، پھر بھول جانا، معافی مانگ لینا اگر تجھے یہ گناہ لگتا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس لیے کیا جائے کہ بعد میں توبہ کر لی جائے گی؟ میرے لاکھ انکار کرنے پر مجھے مار پیٹ کر دلہن بنایا گیا تھا۔ گاؤں کی خواتین نے جب میرے ساتھ زبردستی کی اور میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگی۔ کہنے لگی، اگر آج تو نے سر اٹھایا تو کل گاؤں کی بہت سی لڑکیاں اس رسم کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ میری حالت تھی کہ دلہن بنی ہوئی تھی اور میرے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور میں لنگڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر جاگیردار کی حویلی میں رخصت کیا گیا تھا۔ جب میں جاگیردار کی حویلی میں پہنچی تو سناٹا چھایا ہوا تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ جب میں گاڑی سے نیچے اتری تو ایک ملازمہ مجھے سہارا دیتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئی۔ جاگیرداروں کے گھر کی خواتینوں نے مجھے دیکھ کے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ کہنے لگی، نافرمان عورت، جاگیرداروں کے ساتھ رات گزارنا تو لڑکیاں خیر و برکت سمجھتی ہیں اور یہ کمینی اسے گناہ کہہ رہی ہے، عذاب آئے گا اس پر۔ میں تو ان عورتوں کی جاہلانہ سوچ پر بس افسوس کر سکتی تھی۔ مجھے جاگیردار کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور اس وقت جب کمرہ بالکل خالی تھا میں اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جاگیردار بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس قدر غصے میں تھا کہ اس کی آنکھوں کی ٹوٹ تک گلابی ہو رہے تھے۔ آج جیسے وہ میرا گلا ہی گھونٹ دے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ میں دل میں بھی اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس نے پوری قوت سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور میرے پاس آ کر میرے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھوں کی سختی سے دبوچ کے رکھتا اور بڑی غضبناکی سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگا کہ کس بات کی اکڑتی تمہیں؟ یہ کون سا نیا پاٹ پڑھانا شروع کیا ہے گاؤں والوں کو؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور بڑی قوت لگا کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، کیا تم خود کو مرد کہتے ہو؟ کیا یہ ہے تمہاری مردانگی کہ ایک کمزور ہستی پر مار پیٹ کر کے اسے زبردستی اپنے کمرے میں ڈال کر زنا کاری کر کے تم دنیا بھر میں یہ جتانا چاہتے ہو کہ تم مرد ہو؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری اس مردانگی پر۔ میں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ پھر تو وہ یوں تھا کہ جیسے مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اس نے اپنی آستین سے چہرہ صاف کیا، کہنے لگا، آج تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو صبح تک مر چکی ہوگی۔ اس جاگیردار کی عمر 60 سے 65 کے لگ بھگ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نشانہ بناتا میں نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکا دیا تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر وہ گرا۔ اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی بوتل دیوار پر مار کر اسے توڑ دیا۔ اس کا ٹوٹا ہوا حصہ جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے وہ لیا اور اس کے پیٹ میں کئی وار کر دیے۔ میرے ہاتھ اس جاگیردار کے خون سے رنگ چکے تھے۔ شور کی آواز سے باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے خود ہی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میرے ہاتھوں کو خون سے لت پت دیکھ کر اور زمین پہ گری اس خبیث جاگیردار کی لاش دیکھ کر اس گھر کی خواتین رونے دھونے لگیں، لیکن اس کے گارڈز اور بیٹوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اس وقت جیل میں بیٹھی تھی، آپ تک اپنی اسی عروسی لباس میں۔ میرے ہاتھ اب تک خون میں رنگے ہوئے تھے۔ ابھی تو مجھے گاؤں کی جیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے شہر لے کر جانا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ جاگیردار کے بیٹے مجھے پھانسی دلوا کر ہی دم دیں گے، لیکن مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حق کی لڑائی میں انسان کو انعام کے طور پہ یہاں پر موت ہی ملتی ہے۔ جو بھی حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے پہلے اس کے گھر والوں کو دھمکایا جاتا ہے اور گھر والوں کی دھمکوں دیا جاتی ہیں، اس کے بعد اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی پر نہ جانے کون کون سے کیس ڈالے جاتے ہیں، اسے سزائے موت دلوا دی جاتی ہے۔ اور ہمارا قانون اندھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی مثال ہے۔ اس لیے مجھے بھی پتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن کم از کم میں نے خود کو ایک گناہ سے بچا لیا تھا۔ اس نے یہ یقین تھا کہ میرے آگے کی منزلیں کامیابی کی طرف ہوں گی۔ میرا رب مجھے انصاف ضرور دلائے گا اور گناہ سے بچنے کا اجر بھی دے گا، لیکن میری دعا یہی تھی کہ کاش میری یہ کوشش کبھی ناکام نہ ہو اور اس گاؤں میں ظلم کے خلاف ایسی آوازیں اٹھتی رہیں، کیونکہ ایک اٹھنے والی آواز کو تو یہ لوگ دبا سکتے ہیں، لیکن یہی آواز اگر اجتماعی طور پر اٹھائی جائے تو اس آواز کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا۔ اگلی صبح مجھے ملتان کی سینٹرل جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جس جیل میں مجھے ڈالا گیا وہاں پر ساری وہ قیدی عورتیں تھیں جنہوں نے قتل کیا تھا۔ چند روز بعد ہی میری عدالت میں پیشی تھی۔ میں نے عدالت کے کٹہرے پہ کھڑی تھی لیکن بے خوف تھی۔ جاگیردار کے بیٹوں نے ملتان کا سب سے بڑا وکیل ہائر کیا تھا جو اپنے بیانات دے رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ مقتولہ کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا برآمد ہوا ہے اور کمرے میں صرف جاگیردار اور یہی لڑکی تھی۔
اور جاگیردار کے گھر والے اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے اسے قتل کرتے دیکھا ہے۔ سامنے جج بیٹھا مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے یہ قتل کیا ہے، لیکن بحالت مجبوری اپنی سیلف ڈیفense کی خاطر۔ جج حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب، کیسا سیلف ڈیفense؟ میں نے کہا کہ قانون کے حساب سے دفعہ 96 کے تحت اپنی حفاظت کے لیے اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہو اور اس میں آپ سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی سزا نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے سزائے موت ہی دی جائے گی کیونکہ پاکستان کا قانون بکا ہوا قانون ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا جج بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ جج بھی بکا ہوا ہے کیونکہ میرا کیس کسی عام کے لیے نہیں بلکہ جاگیردار کے خلاف تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یقیناً میرے گھر والے بھی میرے خلاف ہوں گے۔ وہاں پر میرے ماں باپ بھی موجود تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جاگیردار کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے جو مجھے خون آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کو میرا وجود لرز سا گیا تھا، لیکن جاگیردار کو تو میں نے مار دیا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے گاؤں سے ناسور کو ختم کر دیا، لیکن ابھی تک تو جاگیر کے 2 بیٹے اور بھی موجود تھے۔ کہیں باپ کے جانے کے بعد بیٹے اس رسم کو آگے نہ بڑھائیں اور بیٹھ جائیں، میں تو شاید زندہ رہوں نہ رہوں، مگر گاؤں کی باقی لڑکیاں بھی کیا اس عذاب کا شکار ہوتی رہیں گی؟ میرا وجود لرز کر رہ چکا تھا۔ کاش کوئی اور بھی میرے ساتھ میری آواز بنتا۔ جج نے تمام تر کیس پر نظر دوڑائی اور کہا کہ اس لڑکی نے اپنے گاؤں کے جاگیردار کو قتل کیا ہے، اس لیے اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ جیسے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے ایک پل کو مجھے لگا جیسے میرا دل سینے میں ہی تھم چکا ہو۔ وہاں پر جاگیردار کی حکومت تھی، جج بھی بکا ہوا تھا، وکیل بھی بکے ہوئے تھے، سوائے گاؤں کے چند معزز لوگوں کے اور میرے گھر والوں کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے باپ کے منہ پر بھی زخموں کے نشان تھے، میری ماں کے منہ پر بھی نیل تھے، جانتی تھی ان پہ بھی ظلم کیا گیا ہوگا۔ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد مجھے موت کی سزا دی جانی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں پر بھی ناانصافی کا سہارا لیا گیا ہے۔ سیلف ڈیفenس میں اگر کوئی بھی شخص اپنے بچاؤ میں کسی کا قتل کرے تو اس پر کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ میری آخری رات تھی اور اگلے روز مجھے پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ یکدم مجھے جیل کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ آواز نسوانی تھی اور 1-2 آوازیں نہیں بلکہ باقاعدہ کسی احتجاج کی صورت کئی زیادہ لڑکیوں اور خواتین کی آوازیں تھیں جو میرا نام لے کر احتجاج کر رہی تھیں کہ مجھے رہا کیا جائے۔ میں تو حیران تھی لڑکیاں کون ہیں؟ ایک دم سے یہ شور کی آواز سن کر تو جیل کا عملہ بھی چوکنا ہو گیا تھا۔ میرے وجود میں تو جیسے خون کی گردش مزید تیز ہو چکی تھی۔ یہ تو میرے گاؤں کی کئی نوجوان لڑکیاں تھیں جن میں میری ماں بھی شامل تھی۔ گاؤں کی خواتین کو یہاں دیکھ کر نیوز چینل والے بھی وہاں آ چکے تھے، باقاعدہ بیان ریکارڈ کیے جانے لگے، میری آواز کئی شہروں تک پہنچائی جانے لگی۔ اس روز مجھے پھانسی ہونی تھی، مگر جب یہ کیس سب تک پہنچایا گیا تو ہر کوئی ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ سیلف ڈیفenس میں بھلا کیسی سزائے موت؟ جاگیردار جیسے لوگوں کو تو سرعام کوڑے مار کر موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے۔ وہ جج جس نے میرا فیصلہ سنایا تھا وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ یہ گاؤں کی ہی لڑکیاں تھیں جو میری آواز بنی تھیں، جانتی تھی کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو ایک مرتبہ پھر گاؤں میں وہی سب کھیل شروع کر دیا جائے گا۔ کئی لڑکیاں اٹھ کھڑی تھیں، ان کے ماں باپ بھائیوں نے انہیں مارا روکا مگر وہ نہیں رکی تھیں، اور یوں میرا فیصلہ بھی بدل دیا گیا اور مجھے باعزت بری کر دیا گیا۔ گاؤں سے اس طرح کے تمام تر ریت و رواجوں کو ختم کرنے کا فیصلہ سنایا گیا، اور اگر کبھی مستقبل میں اس طرح کا گھٹیا رواجہ کو قائم کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت سزا سنائی جائے گی۔ ہر نیوز چینل پر میرا نام لیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میری ماں اور باپ مجھ سے معافی مانگنے لگے، مگر میں انہیں معاف کر چکی تھی۔ اپنی پڑھائی بھی میں نے جاری رکھی اور وکالت کی ڈگری حاصل کر لی۔ بقول جاگیردار کے 4 جماعتیں پڑھ کر ہمیں ہی پاٹ پڑھائے گی والا جملہ اکثر ذہن میں آتا ہے۔ لڑکیاں جب 4 جماعتیں پڑھ لیں تو انہیں اچھے برے کی تمیز سیکھ جاتی ہے۔ وہ اپنے ڈور پھر اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گھر والوں سے منہ زور ہو گئی ہیں یا ان سے اختلاف رکھتی ہیں، بلکہ اس کا پھر مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی راہ حق پر چلیں